अस्सलाम वालेकुम सियासत टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कायद आज़म की इकलौती बेटी दीना जिन्ना के बारे में आपको वो दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपको पसंद आएंगे। वीडियो में हम आपको दीना जिन्ना की इब्तदाई ज़िंदगी और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कायद आज़म की बेटी ने बाप के मना करने के बावजूद एक गैर मुस्लिम शख्स से शादी क्यों की। क्या कायद आज़म ने इस नाफरमानी के बाद अपनी बेटी को जायदाद से आग कर दिया था। कायद आज़म और दीना की आखिरी मुलाकात कब हुई और इस मुलाकात के दौरान कौन सा दिलचस्प वाक़या रोनुमा हुआ। जिन्ना ने मरने से पहले आखिरी वसीयत क्या की और इस वसीयत के मुताबिक दीना को कितने $1000 मिले। दीना वाडिया और उनके शोहर के दरमियान तलाक किस वजह से हुई। कायद आज़म ने मरने से पहले दीना से मिलने से क्यों इनकार किया। आखिरी मर्तबा कौन से अहम मौका पर दीना जिन्ना पाकिस्तान आई और इस मौका पर उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम दिया। अगर आपको इन तमाम मौज़ूआत में दिलचस्पी है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सियासत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ये 15 नवंबर सन 1938 की बात है जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की साहबजादी दीना जिन्ना ने न्यूल वाडिया नामी एक फारसी नसाब ईसाई नौजवान से शादी कर ली। ये बात हकीकत पर मबनी है कि जिन्ना इस शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने अपने तौर पर दीना जिन्ना को इस शादी से बाज रखने की तमाम कोशिशें की, मगर ये बात भी हकीकत है कि शादी में शिरकत ना करने के बावजूद वो अपनी बेटी की ज़िंदगी के इस अहम दिन पर गुलदस्ता भेजना नहीं भूले। उन्होंने ये गुलदस्ता अपने ड्राइवर अब्दुल हई के ज़रिए भेजवाया था। दीना जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती साहबजादी थी। 1929 में सिर्फ 10 बरस की उम्र में वो अपनी वालदा रती जिन्ना के साए से महरूम हो गई थी, जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने फैसला किया कि वो हिंदुस्तान की बजाय इंग्लिस्तान में सुकूनत इख्तियार करे। चुनाचे वो अपनी बहन फातिमा जिन्ना और दीना जिन्ना के साथ लंदन मुंतकिल हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने दीना को कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर उन्हें सन 1934 में हिंदुस्तान लौटना पड़ा। उनकी वापसी से पहले ही मुंबई के मुसलमानों ने उन्हें अपनी ज़िंदगी के लिए मजलिस कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब कर लिया था। चुनाचे वापस आते ही वो सियासी सरगर्मियों में बुरी तरह मसरूफ़ हो गए और उनका और मोहतरमा जिन्ना का ज़्यादातर क़याम दिल्ली में रहने लगा। सन 1936 में मोहम्मद अली जिन्ना ने दीना को भी हिंदुस्तान वापस बुला लिया। उन्होंने अपनी मसरूफियात के पेश नज़र दीना के लिए ये फ़ैसला किया कि उसे उसकी ननियाल में छोड़ दिया जाए। ये फ़ैसला इस हवाले से तो बड़ा अच्छा साबित हुआ कि दीना को एक मोहब्बत से भरपूर फ़िज़ा मुयस्सर आ गई, मगर उस हवाले से बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक सरासर गैर इस्लामी माहौल में ढल गई। सर डिशना पेटेड और लेडी पेटेड पारसियों के इंतहाई मोअज़्ज़ज़ अरकान में शामिल होते थे। उनका ख़ानदान बहुत आज़ाद ख्याल और जिद्दत पसंद वाक़ हुआ था। दीना आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल के रंग में रंगती चली गई और उसका नतीजा ये निकला कि वो रफ्ता रफ्ता इस्लाम और उसकी रसूम व रवाज हत्ता के अपने वालिद के हसूलों से दूर हटती चली गई। यहाँ तक कि उन्होंने एक पारसाई नसाब ईसाई शख्स न्यूल वाडिया से शादी का फैसला कर लिया। जब कायद आज़म को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्हें सख्त फिक्र लाहक हुई। उन्होंने पहले तो खुद दीना को इस रवश पर चलने से रोकना चाहा, उन्हें समझाया बुझाया, इफ़हाम व तफ़हीम से काम लेकर उसे अपने ख़यालात पर नज़रसानी करने की तरगीब दी। उसके बाद उन्होंने मशहूर मुसलमान रहनुमा मौलाना शौकत अली के ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो दीना को इस्लाम के हसूलों और उनकी अहमियत से रोशनास कराएं, मगर वो भी अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद दीना के ख़यालात में तब्दीली पैदा करने में नाकाम रहे। कायद आज़म के एक दोस्त जस्टिस MC चागला ने अपनी सवाने हयात रोज़ेज़ इन दिसंबर में लिखा, जिनसे जिन्ना ने हस्बे मामूल अपने नादर शाही अंदाज में दीना से कहा, हिंदुस्तान में लाखों मुसलमान लड़के मौजूद हैं और वो जिसे पसंद करे उसी के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। उस पर दीना ने, जो हाजिर जवाबी में अपने बाप से बढ़कर थी, बर्जिस्ता कहा, अब्बा जान, हिंदुस्तान में लाखों मुसलमान लड़कियां मौजूद थीं, आपने उनमें से किसी एक के साथ शादी क्यों नहीं की थी। पापा ने जज्बात से मगलूब हुए बगैर निहायत पुरस्कून लहजे में फैसला सुनाया।
دینا نے اپنی شادی کے ایک طویل عرصے بعد اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پاپا نے میری بات سکون سے سننے کے بعد انتہائی متانت سے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، تمہاری ممی نے بھی مجھ کو منتخب کرنے کے بعد اپنے ڈیڈی سے شادی کی اجازت طلب کی تھی، جو انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ میں بھی تمہیں اسی خوشی کے ساتھ اجازت دوں گا، لیکن شرط ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا ہونے والا شوہر اسلام قبول کر لے تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرط کے مطابق ہو سکے۔ پھر پاپا نے نہایت شفقت سے مجھے ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی عقائد میں ہم آہنگی سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ پاپا نے یہ سب باتیں کسی قسم کے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں کیں۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ پاپا کا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ میری زندگی کا پہلا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ میں نے پاپا سے وعدہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو اس سلسلے میں پاپا کی رہنمائی بھی حاصل کروں گی۔ جب میں نے مسٹر واڈیا سے شادی سے پہلے اسلام قبول کرنے کے متعلق کہا تو انہوں نے ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو میں اپنے باپ کی خواہشات کے مطابق مسٹر واڈیا سے شادی کرنے سے انکار کر دوں، یا مسٹر واڈیا سے شادی کر کے باپ کی ناراضی مول لے لوں۔ میں نے دل میں کہا واڈیا سے شادی کر لینی چاہیے، باپ آخر باپ ہے، چند دن، مہینے، ہفتے یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ ناراض رہنے کے بعد خود بخود مان جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ایک دن پاپا کو اپنے اس ارادے سے مطلع کر دیا۔ میری باتیں سننے کے بعد پاپا نے برف کی سی ٹھنڈک کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی، تم جانتی ہو کہ تمہارے سوا میری اور کوئی اولاد نہیں۔ مجھے تم سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، اس لیے لے دے کہ زندگی میں تم ہی میری آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہو۔ لیکن اب تم بالغ ہو، میں تمہارے فیصلے میں دیوار بننا پسند نہیں کرتا۔ اب تم میرا فیصلہ بھی سن لو۔ اگر تم نے جان بوجھ کر برضا و رغبت ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم شرع محمدی کے مطابق مسلمان نہیں رہ سکتی، تم مرتد قرار پاؤ گی۔ اسلام خون کے رشتوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس فیصلے کے بعد جو ہی تم میرے گھر کی چار دیواری سے باہر پاؤں رکھو گی، تمہارے اور میرے درمیان تمام تعلقات منقطع ہوں گی۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد پاپا نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا، کاش میں تمہیں تمہارے فیصلے سے باز رکھ سکتا، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے سینے میں باپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، لیکن میں اسلامی احکام کے آگے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر پاپا گردن جھکائے ہوئے میری سسٹیوں کے درمیان اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ جب میرے پاپا مجھ سے یہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ کسی اور ہی دنیا کے نظر آتے تھے۔ قائد اعظم کے بیشتر سوانے نگاروں نے، جن میں اسٹینلے ولفرڈ تک شامل ہیں، یہ لکھا کہ قائد اعظم نے شادی کے بعد اپنی لاڈلی بیٹی سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ بعض مصنفین نے یہاں تک لکھا کہ جب قائد اعظم شدید علیل ہوئے اور ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو دینا نے باپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر قائد اعظم نے اس ملاقات کی بھی اجازت نہ دی۔ اس طرح وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ دینا کی اور دینا ان کی شکل نہ دیکھ سکی، مگر حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ 30 مئی 1939 کو قائد اعظم نے اپنا آخری وصیت نامہ تحریر کیا۔ اس وصیت نامے کی پہلی شق تھی، یہ میرا آخری وصیت نامہ ہے، میں اپنے دیگر وصیت نامے منسوخ کرتا ہوں۔ دوسری شق میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح، سولسٹر محمد علی چائے والا اور نواب زادہ لیاقت علی خان کو اس وصیت نامے کا ٹرسٹی مقرر کیا۔ اس وصیت نامے کی شق نمبر 10 میں واضح طور پر تحریر تھا کہ میں اپنے عاملین کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ 2 لاکھ روپے یا 2000 مختص کر دیں، جن سے 6% کے حساب سے 1000 روپے آمدنی ہوگی، اور اس سے جو بھی آمدنی ہو ہر ماہ میری بیٹی کو تاحیات ادا کریں، اور اس کی وفات کے بعد 2 لاکھ کی مذکورہ رقم اس کے بچوں، لڑکے یا لڑکیوں میں برابر تقسیم کر دے، اور بے اولاد ہونے کی صورت میں وہ رقم میری بقیہ جائیداد کا حصہ شمار ہوگی۔ قائد اعظم نے اپنی وصیت میں واضح طور پر اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد کے ایک حصے کا وارث قرار دیا، مگر اس کے باوجود چند برس تک وہ اپنی بیٹی سے ملنے سے گریز کرتے رہے۔
جبکہ دینا مسلسل کوشش کرتی رہی کہ ان کے تعلقات ان کے والد سے دوبارہ استوار ہو جائیں۔ اپریل 1941 میں قائد اعظم مدارس میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کے دوران بیمار ہو گئے۔ یہ خبر دینا کو ملی تو اس نے فوری طور پر ایک ٹیلی گرام کے ذریعے اپنے والد کی خیریت دریافت کی۔ ٹیلی گرام کی عبارت یہ تھی: ایم اے جناح صدر مسلم لیگ مدارس، آپ کی صحت کے بارے میں بہت تشویش ہے، بہت پیار دینا بھائی۔ یہ ٹیلی گرام حکومت پاکستان کے نیشنل آرکیوز ڈپارٹمنٹ میں آج بھی محفوظ ہے۔ سن 1943 کے لگ بھگ دینا اور ان کے شوہر نیول واڈیا میں علیحدگی ہو گئی۔ اس وقت تک دینا 2 بچوں، بیٹی ڈائنا اور بیٹے نسلی کی ماں بن چکی تھی۔ شوہر سے علیحدگی کے بعد قائد اعظم اور ان کی بیٹی میں ایک مرتبہ پھر روابط استوار ہو گئے کو اب ان میں پہلے جیسی گرم جوشی موجود نہ تھی۔ دینا اپنی ایک یادداشت میں تحریر کرتی ہیں: میرے والد اگرچہ اپنے جذبات کو چھپانے والے شخص تھے، لیکن وہ ایک محبت کرنے والے باپ تھے۔ میری ان سے آخری ملاقات سن 1946 میں بمبئی میں ہوئی۔ وہ نئی دلی سے آئے تھے جہاں وہ انتہائی اہم مذاکرات میں مصروف تھے۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے اور میرے بچوں کو چائے پر مدعو کیا۔ وہ ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت میری بیٹی ڈائنا 5 برس کی اور بیٹا نسلی 2 برس کا تھا۔ وہ تمام وقت بچوں اور سیاست کے بارے میں بولتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پاکستان ناگزیر ہے۔ وہ دلی میں انتہائی مصروف وقت گزار کر آئے تھے، مگر ہمارے لیے تحفے خریدنا نہیں بھولے تھے۔ جب ہم ان سے رخصت ہونے لگے تو وہ نسلی کو بازوؤں میں جھگڑنے کے لیے جھکے۔ ان کی سرمئی ٹوپی جو وہ اب اکثر پہننے لگے تھے اور جو انہی کے نام کی نسبت سے جناح کیپ کہلانے لگی تھی، نسلی کے ہاتھ میں آ گئی۔ میرے والد نے اگلے ہی لمحے وہ ٹوپی نسلی کے سر پر رکھ دی اور بولے: میرے بچے، یہ تمہاری ہوئی۔ نسلی یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوا۔ مجھے یہ واقعہ اس لیے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس سے میرے والد کی وہ بے کرام محبت ظاہر ہوتی ہے جو ان کے دل میں میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے تھی۔ قائد اعظم اور دینا میں قیام پاکستان سے کچھ پہلے تک باقاعدہ خط و کتابت بھی رہی۔ اسلام آباد میں حکومت پاکستان کے ڈپارٹمنٹ آف آرکیوز میں دینا کے ایسے کئی خطوط موجود ہیں جو انہوں نے اپنے عظیم باپ کو وقتاً فوقتاً تحریر کیے تھے۔ ان خطوط کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینا اپنے باپ کی سیاسی سرگرمیوں سے نہ صرف لمحہ بہ لمحہ باخبر رہتی تھی بلکہ ان پر اظہار رائے بھی کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک خط میں جو 28 اپریل سن 1947 کو لکھا گیا تھا، قائد اعظم کو مبارکباد پیش کی تھی کہ پاکستان کا مطالبہ اصولی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ 28 اپریل سن 1947 کے خط میں دینا نے قائد اعظم کو یہ بھی لکھا تھا: میں نے سنا ہے کہ آپ نے ساؤتھ کوٹ 20 لاکھ روپے میں ڈالمیا کو بیچ دیا ہے۔ یہ بہت اچھی قیمت ہے اور یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکان کی قیمت میں فرنیچر اور رتی کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ رتی کی کتابوں میں سے کچھ کتابیں، بالخصوص بائرن شیلے اور آئسٹو وائلڈ کے شعری مجموعے مجھے دلوا دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں مطالعے کی کتنی شوقین ہوں اور یہاں بمبئی میں اچھی کتابوں کا حصول کتنا مشکل ہے۔ قائد اعظم کا یہ فرنیچر اس وقت فلیگ سٹاف ہاؤس، قائد اعظم ہاؤس، کراچی میں موجود ہے، جبکہ رتی کی کتابیں جامعہ کراچی کی ڈاکٹر محمود حسین لائبریری کے قائد اعظم سیکشن کی زینت ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد دینا اپنے بچوں کے ہمراہ بمبئی میں مقیم رہیں۔ ایک روایت کے مطابق قائد اعظم کی علالت کی خبریں سن کر دینا نے ان کی عیادت کے لیے پاکستان آنا چاہا، مگر قائد اعظم کی ذاتی ہدایات کے باعث انہیں ویزا جاری نہیں کیا گیا۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے۔ 12 ستمبر 1948 کو صبح 8:15 بجے گورنر جنرل کا ایک طیارہ خصوصی طور پر انڈیا گیا۔ یہاں سے وہ دینا کو لے کر شام 5:15 بجے واپس کراچی آ گیا۔ اس وقت تک قائد اعظم کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ قائد اعظم کی تدفین کے اگلے روز 13 ستمبر 1948 کو محترمہ فاطمہ جناح اور دینا واڈیا فلیگ سٹاف ہاؤس تشریف لے گئیں، جسے نہ تو قائد اعظم نے خود تعمیر کرایا تھا اور نہ ہی اس میں کبھی رہے تھے۔ ان کی وہ ذاتی اشیاء جو گورنر جنرل ہاؤس میں استعمال نہیں کی جا سکتی تھیں، اس عمارت میں محفوظ کر دی گئی تھی۔ ان میں عمدہ قسم کے قالین اور فرنیچر بھی شامل تھا۔
مسز واڈیا فلیگ اسٹاف ہاؤس کے کمروں میں گئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس موقع پر انہوں نے بہت ساری اشیاء شناخت کر لی۔ انہیں ان کی خریداری کا سال اور جگہ بھی یاد تھی۔ انہیں ہر شے کے متعلق ہر وہ تعریفی جملہ بھی یاد آ رہا تھا جو قائد اعظم نے اس چیز کے متعلق فرمایا تھا۔ یہ بات اور بھی تکلیف دہ تھی کیونکہ ان اشیاء کو تقریباً 10 سال سے وہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ قائد اعظم کی وفات کے 55 برس کے بعد 23 مارچ سن 2004 کو دینا جناح ایک مرتبہ پھر پاکستان تشریف لائیں۔ اس مرتبہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلی جانے والی ایک روزہ کرکٹ سیریز کے آخری میچ کو دیکھنے کے لیے پاکستان آئی تھیں اور انہیں اس دورے کی دعوت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے دی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیٹے نسلی واڈیا، بہو اور پوتے نیس واڈیا اور جہانگیر واڈیا بھی تھے۔ پاکستان میں انہیں سرکاری مہمان کا درجہ دیا گیا اور یہاں ان کے اعزاز میں کئی تقریبات منعقد ہوئیں۔ 26 مارچ سن 2004 کو محترمہ دینا واڈیا اپنے والد قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دینے کے لیے تشریف لے گئیں، جہاں انہوں نے 56 برس بعد اپنے والد کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور کچھ دیر احتراماً خاموش کھڑی رہیں۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے کہ آج کا دن میرے لیے انتہائی دکھ کا اور حیرت انگیز دن ہے۔ خدا کرے کہ قائد اعظم نے پاکستان کے لیے جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی پھوپھی محترمہ فاطمہ جناح کے مزار پر بھی حاضری دی اور مزار قائد کے کمرہ 9 ادراج کو بھی دلچسپی سے دیکھا۔ انہوں نے وہاں نمائش پذیر تصویروں میں سے 3 تصاویر کی نقول بھی مانگی۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے بیٹے اور پوتوں کے ہمراہ فلیگ اسٹاف ہاؤس اور وزیر مینشن کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مختلف شخصیات سے ملاقات بھی کی اور 7 گھنٹے قیام کے بعد ممبئی واپس روانہ ہو گئیں۔ 2 نومبر سن 2017 کو دینا جناح 98 سال کی عمر میں نیو یارک میں وفات پا گئیں۔